अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान इस वक्त क्या हो रहा है, किस किस्म का तलातुम में ये डिस्टर्बेंस है। इस वक्त सफारती हलकों में, सियासी हलकों में, किसी हद तक मीडिया के हलकों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि हैज़ चाइना डम्प्ड पाकिस्तान, क्या चीन ने पाकिस्तान को ठुड्डा मार दिया है। शायद अभी मारा नहीं है, लेकिन एक सूरत हाल ज़रूर डेवलप हो रही है जिसमें दो कम अज़ कम पहलू जो हैं वो सामने आए। एक तो गुज़िश्ता जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन जो गुजर गया पिछले हफ्ते, चीन में जो ब्रिक्स का 14th समिट हुआ उसके साइड लाइन्स के ऊपर एक डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, जिसमें कुछ तकरीबन 13 एडिशनल, ब्रिक्स के 5 मेंबर हैं, उनके अलावा 13 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान को इसमें बुलाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को इस डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट में नहीं बुलाया गया। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो है कि श्रीनगर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अगले साल 2023 में G20 का समिट हो रहा है, और G20 के समिट से जाहिर है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो नई एक लीगल डेफिनेशन या उसका जो नया स्टेटस डिटर्मिन किया है हिंदुस्तान ने, उसको अब एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाएगी, और ये हिंदुस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव है। और पाकिस्तान इस हवाले से कुछ भी नहीं कर सका। अब मैं दोनों चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। उसमें चीन भी है, जो G20 का समिट है उसमें चीन भी पार्टिसिपेट करेगा, टर्की भी करेगा, और उसके अंदर सऊदी अरब भी करेगा, मगरबी ममालिक तो करेंगे। लेकिन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि जो डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। पहले आप देख लें कि वहाँ था कौन कौन चीन में फ्राइडे के दिन। जो ब्रिक्स के ओरिजिनल मेंबर हैं, 2009 में जब ब्रिक्स बना तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, ब्रिक्स के नाम से ही आपको पता चलता है, B फॉर ब्राज़ील, रशिया, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, ब्रिक। और बाद में 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो फिर ये ब्रिक्स बन गया। अब लेकिन वहाँ सिर्फ ब्रिक्स ही का समिट नहीं हुआ, जो उसके साइड लाइन्स के ऊपर डायलॉग हुआ ग्लोबल डेवलपमेंट में, उसमें जो एडिशनल 13 कंट्रीज़ थे उसमें ईरान था, उसमें अर्जेंटीना था, और दोनों ने अप्लाई कर दिया। बिकॉज ये जो समिट के साथ, इस समिट की इंपॉर्टेंस ये थी कि इसमें ब्रिक्स की मुमकिना एक्सपेंशन के हवाले से फैसले होने थे, और दो कंट्रीज़ ने, अर्जेंटीना और ईरान ने, इस एक्सपेंशन के लिए और मेंबर बनने के लिए ब्रिक्स का उन्होंने एप्लीकेशन अपनी जो है वो डाल दी है। लेकिन ईरान और अर्जेंटीना के अलावा यहाँ पे जो कंट्रीज़ थे उसमें अल्जीरिया था, इजिप्ट यानी मिस्र था, इंडोनेशिया था, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान थे सेंट्रल एशिया से, सेनेगल था अफ्रीका से, कैम्बोडिया था ईस्ट एशिया से, इथोपिया था अफ्रीका से, फिजी आइलैंड्स था, इसमें मलेशिया था और इसमें थाईलैंड था। अब थोड़ा सा हम इनकी प्रोफाइल भी देख लें इन कंट्रीज़ की। ईरान इस वक्त, रूस और चीन, चले इसको मैं थोड़ा सा फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएगी। पहले ब्रिक्स की प्रोफाइल देख लें कि ब्रिक्स की क्या प्रोफाइल। ब्रिक्स की प्रोफाइल ये है कि जब ब्रिक्स बना और अब 2010 के बाद से इस वक्त सिचुएशन ये है कि दुनिया की 40% से ज़्यादा आबादी, अंदाज़न 41% पॉपुलेशन जो है वो इन ब्रिक्स कंट्रीज़ में रहती है। 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का जोग्राफिकल लैंड मास इनके पास है, जो दुनिया का तकरीबन 27% यानी 27% बन जाता है, और 24% से ज़्यादा ग्लोबल GDP जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के पास है, और 16% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ आपस में करते हैं, वो ट्रेड को रन करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 14 समिट में इसकी एक्सपेंशन की बात होनी थी, जहाँ पे ईरान और अर्जेंटीना ने अप्लाई कर दिया और इनको ये मिल भी जाएगा। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जो हैं जनाब आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने मंडे को, फ्राइडे को समिट हो गया, मंडे को, यानी फ्राइडे गुजर गया, सैटरडे गुजर गया, संडे गुजर गया, मंडे को, और फ्राइडे से पहले भी ये बात हो सकती थी नहीं, जब समिट हो गया तो उन्होंने एक मीली माउथी किस्म की एक्सप्लेनेशन दी कि एक कंट्री ने चूँकि ऑब्जेक्ट किया था और उन्होंने नाम नहीं लिया उस कंट्री का, लेकिन फिर ये बात लीक हुई प्रेस में, सोर्सेस कहते हैं, जैसे डॉन की जो स्टोरी है बाकिर सजाद बाकिर की, उसमें यह है कि हिंदुस्तान ने चूँकि ऑब्जेक्शन की, इसलिए पाकिस्तान को ये जो एक्सटेंडेड साइड लाइन्स के ऊपर जो डायलॉग हुआ है ग्लोबल डेवलपमेंट में, जिसमें ये 13 ममालिक को बुलाया गया है, इस पे पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। लेकिन अखबार ने भी, डॉन ने भी ये सवाल उठाया है, और सभी ये सवाल उठा रहे हैं सफारती हलकों में कि डिसीजन मेकर अकेला इंडिया नहीं था, डिसीजन मेकर तो दो बहुत इंपॉर्टेंट और भी थे। उसमें एक सबसे बड़ा डिसीजन मेकर तो चीन था जो होस्ट था, फिर रशिया था जिसके अभी पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले विज़िट किया और बड़ा ही वार्म विज़िट था। तो पाकिस्तान को ना बुलाया जाना सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत नहीं है, बल्कि ये क्लियरली कन्वे करता है कि चीन और रूस ने पाकिस्तान से अपनी डिस्टेंस और अपनी डिसप्लेजर को इसी तरह से एक्सप्रेस किया।
اسی طرح سے دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر کمیونیکیشن کی جاتی ہے، میسیجز دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو ہمیشہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایکسپلینیشن ہر چیز کے بارے میں دی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ایکسپلینیشنز سن کے ہی اور ان میں بلیو کر کے ہی تو پاکستانی ایڈیٹ اور بیوقوف سے بیوقوف ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بنتے رہے ہیں 70 برس میں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بیوقوفی کی ان اتاہ گہرائیوں سے، یہ جو اندھیری رات کے مسافر ہیں ہم لوگ، نسیم حجازی کے ایک ناول کا جو ہے ٹائٹل تھا، اس سے تبھی نکلیں گے جب حکومت پاکستان کی کہانیاں سننا ہم بند کریں گے اور چیزوں کو ہم انالیسس کریں گے۔ ذرا ان کنٹریز کی پروفائل دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایران ہیز ڈیولپ ویری گڈ ریلیشن شپ ود بوتھ رشیا اینڈ چائنا، اینڈ ایران از اے ویری ایکسیپٹیبل کنٹری ود انڈیا ایز ویل۔ لانگ ڈسکشن۔ ارجنٹینا کے رشیا چائنا دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ الجیریا کے رشیا چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایجپٹ کے رشیا چائنا اور انڈیا تینوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انڈونیشیا ویری کلوز ٹو دی ہارٹ آف دی چائنیز۔ کازخستان، ازبکستان دونوں جو ہیں ان کی رشیا کے ساتھ بھی، رشیا کے زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں، ان کی ساری ایلیٹ اور اشرافیہ رشین زبان بولتی ہے، لیکن چین کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات۔ سینیگال افریقہ، چائنیز انٹرسٹ ہے۔ کیمبوڈیا، چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ایتھوپیا، چائنا کا افریقن پیوٹ یا ایکسس ہے۔ فجی، انڈیا کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ ملیشیا، چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں، انڈیا کے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تھائی لینڈ، چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ سو آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اس میں انڈیا کا بھی چھوٹا سا فٹ پرنٹ نظر آتا ہے ان 13 کنٹریز کے اندر، یا انٹرسٹ نظر آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہیومنگس جائگینٹک بڑا انٹرسٹ آپ کو رشیا اور چائنا کا نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کو یاد کرواؤں گا جو میں نے آپ سے ایک سے زیادہ ویلاگ میں آپ کو پہلے بتایا، لیکن اس کی سگنیفیکنس ایک بار پھر ہے، اور یہ بالکل مصدق کا بات ہے، بیکاز آئی نو اٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ۔ 24 فروری کو جب ماسکو میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے پوٹن سے ملاقات کی، اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے موقع پہ کی جب رشیا دنیا میں تنہا کھڑا تھا، ساری دنیا کہتی تھی کہ نہ جائیں، سو عمران خان نے وہ ڈیسیجن لیا۔ جنگ کا خطرہ تھا، جنگ شروع ہو گئی 24 تاریخ کی مارننگ میں صبح 5 بجے۔ جب اس کے چند گھنٹوں کے بعد وہ میٹنگ شروع ہوئی تو اسپیکنگ ود دی ہیلپ آف اے ٹرانسلیٹر، پریزیڈنٹ پوٹن نے اس کے شروع میں بہت تاریخی جملے کہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو، یو آر اے بریو مین، آئی ہیڈ آلویز ایڈمائرڈ یو بٹ ناؤ آئی سی یو ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لائٹ۔ میں اب آپ کو ایک بالکل مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو نڈر اور بہادر سمجھا، میں نے ہمیشہ آپ کو ایڈمائر کیا، میں ہمیشہ آپ کو پسند کرتا تھا، لیکن اب میں آپ کو ٹوٹلی نئی روشنی میں، نئے طریقے، نئے زاویے سے دیکھ رہا ہوں، کہ آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ میری نظروں میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ اگر نہ بھی آتے تو بھی میری آپ کے لیے عزت میں کمی نہ ہوتی، کیونکہ آپ پہ بہت پریشر تھا، لیکن آ کے آپ نے ہمارا دل جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ اور آئی ول ڈو اینڈ وی ول ڈو اینی تھنگ فار یو اینڈ یور کنٹری، یہ وہ انیشیل اوپننگ ورڈز تھے جب وہ 3-3.5 گھنٹے کی ملاقات شروع ہوئی۔ اس سے پہلے 4 فروری کو جب ونٹر اولمپکس میں چائنیز انویٹیشن پہ، بیکاز ویسٹرن کنٹریز نے چین کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت چین ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں جن کو فوری طور پہ بلایا جائے ونٹر اولمپکس کے لیے، تو ان کنٹریز جن کو بلایا اور وہ فوری طور پہ آئے، ایم بی ایس وہاں پہنچے، یو ای کے کراؤن پرنس وہاں پہنچے، پاکستان وہاں پہنچا، یہ سب کازخستان، ازبکستان وہاں پر بھی پہنچے۔ وہاں جو سمٹ میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ، خیال 6 فروری کو شاید ہوئی تھی، تو پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ اور عمران خان کے درمیان جو سمٹ میٹنگ ہوئی، اس سمٹ میٹنگ کے بارے میں انتہائی کریڈیبل سورسز سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ بہت ہی وارم، بڑی اسٹریٹجک نیچر کی ہوئی، اس میں لانگ ٹرم جو پلانز ہیں وہ ڈسکس ہوئے، فیوچر کی بات ہوئی، اور اس کے اندر نہ صرف فیوچر کی بات ہوئی بلکہ چین کی لیڈرشپ نے ہندوستان کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز بڑی اسٹرانگ، انہوں نے لینگویج جو ہے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ نے انڈیا کے حوالے سے وہاں پہ استعمال کی۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بدقسمتی سے پاکستان میں ایک امریکن سپانسرڈ ریجیم چینج ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ خاکسار اس کی 3 مارچ سے بے تحاشا ایکسپلینیشن دے چکا ہے، اور وہ تمام لوگ جو اس ویلاگ کو فالو کرتے ہیں ان کو اس کے کانٹورز جو ہیں وہ اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اس رجیم چینج کے نتیجے میں باقی جو کچھ تو ہوا سو ہوا، پاکستان کا جو گروئنگ انٹرنیشنل ٹرسٹ تھا اس خطے کے اندر وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا۔ دیکھیے جو پاکستان کی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، دیکھیں انڈیا نے گزشتہ 70 سال میں، ہندوستان نے اور روس نے اور ایران نے پاکستان کو ایک امریکن پٹھو کلائنٹ اسٹیٹ طور پہ دیکھا ہے۔ انفارچونیٹلی دس ہیز آلویز بین دی انڈین پوائنٹ آف ویو۔ ان کی کتابیں اٹھائیں، ان کی اسپیچز اٹھائیں پرانی۔ ایران کو بھی یہی سسپیشن رہی ہے کہ پاکستان ایک امریکن کلائنٹ اسٹیٹ ہے،
اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ اپنی ول جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی کوئی اسپائنل کارڈ نہیں۔ گزشتہ 15-20 برس میں آفٹر 9/11 پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، اداروں میں یہ تھنکنگ تھی، فارن آفس کے اندر تھنکنگ تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے بتدریج۔ یہ ایک بہت لمبی جرنی تھی جس میں بڑا کام ہوا 2012، 13، 14 کے بعد دھروزبا ایکسرسائزز ہوئیں، اور چین ہی امپورٹنٹ پلیئر تھا جس نے ہمیں روس کے قریب لانے میں، ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ دیکھیے اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے، ہم نے روس کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑی، ہم نے سوویت یونین کو ڈیفیٹ دیا، امریکہ کی خاطر ہم نے اپنے تمام تر ذرائع استعمال کیے، جہاد کو سپانسر کیا، ملٹری لوگوں کو ٹرین کیا، ان کے ہاتھ میں سٹنگر پکڑائے، شاید ہمارے اپنے لوگ اندر چلے گئے، سٹنگر اڑاتے رہے، ہم نے روس کے خلاف جنگ لڑی۔ تو ظاہر ہے کہ اور اس سے پہلے بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے، ہم نے بیسز امریکہ کو دیے روس کے خلاف، پشاور میں، بڈابیر میں، اس وقت بھی رشیا کی ہم سے بہت ناراضگی تھی، پھر ہم نے رشیا کے خلاف جنگ لڑی۔ تو روس کو ہمارے قریب لانے میں اور ایک برجز آف ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے میں چائنیز کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا۔ جب پرائم منسٹر عمران خان، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا سے وزٹ سے پہلے یہاں رشین ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے، تو رشین ٹی وی کے ایک ایڈیٹرز اور ٹیم جو اینکر پرسن تھیں جنہوں نے انٹرویو کیا تھا عمران خان کا، ان کی ٹیم کے ساتھ میں نے ایک ڈنر کیا، تو اس میں انہوں نے بڑے مجھے کلیئرلی کہا کہ ماسکو کے اندر یہ بالکل کلیئر ہے کہ چائنیز نے بڑی اسٹرانگلی رشینز کو کہا ہے کہ یو ہیو ٹو انگیج پاکستان، اور پریزیڈنٹ پوٹن کا جو وزٹ تھا دیٹ واز آن کارڈز، اگر چیزیں جو ہیں وہ پروگرس کرتی ہیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو ذرا ذہن میں لائیے اور سوچئے کہ اس بیک گراؤنڈ میں دو کی ڈیسیشن میکر، ایک طرف چین کے صدر شی جن پنگ، دوسری طرف روس کے صدر پریزیڈنٹ پوٹن تھے۔ یہ جو ڈائلاگ ہونا تھا آن دا سائڈ لائنز، دیٹ از ڈائلاگ فار دی گلوبل ڈیولپمنٹ، کیا اگر یہ چیزیں رجیم چینج نہ ہوتا، جو کچھ ہم نے اس کے بعد کیا وہ نہ ہوتا، تو پھر کیا ہم اس ڈائلاگ آف دی گلوبل ڈیولپمنٹ کا حصہ نہ ہوتے کہ محض ہندوستان کی آبجیکشن کرنے پہ ہمیں اس میں سے باہر نکال دیا رہا تھا؟ آئی تھنک دی آنسر از پریٹی کلیئر کہ کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا۔ تو پھر کوشچن پھر واپس آ جاتا ہے، سو ہیز چائنا ڈمپڈ پاکستان؟ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو چائنا نے پاکستان کو $2.3 بلین جو ہیں وہ ریلیز کیے ہیں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھے جائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، نہیں، چین ہیزنٹ ڈمپڈ، چائنا ہیز ناٹ ڈمپڈ پاکستان، چین نے ٹھکرایا نہیں ہے۔ البتہ تمام سائنز اینڈ سمٹمز یہ ہیں کہ چین کی لیڈرشپ اور ان کا نظام اور ان کا سسٹم اب بہت غور سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے، اور جون 9 اور جون 12 کے درمیان جب پاکستان کے تینوں سروس چیف چین پہنچے تو وہاں پاکستان نے اپنی ایکسپلینیشن بھی دی، اپنے ریلیشن شپ کو ری افرم بھی کیا۔ اس کے حوالے سے ISPR کی جو پریس سیریز ہے وہی پاکستان میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا کہ ہمارا چین کے ساتھ ملٹی ڈیمینشنل اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اور ہم تو وہ جو محاورہ ہے وہ دہراتے ہیں کہ ہماری جو دوستی ہے وہ از ڈیپر دین اوشنز اینڈ ہائر دین دا ماؤنٹینس، لیکن شاید صورتحال بدل رہی ہے اور ہمیں اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو $2.3 بلین تھے جس کا حکومت نے بہت چرچا کیا، یہ 3 کمرشل بینکس کے پیسے تھے جو اسٹیٹ بینک میں رکھے گئے تھے، اور فیبروری 2022 میں یہ لیپس کر گئے تھے، تو ان کا رول اوور ہو گیا تھا، یہ واپس ہو گئے تھے، یعنی ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ اس وقت چائنیز گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ 15 دن میں یہ رول اوور جو ہے ہو جائے گا، یعنی اس رول اوور کو مارچ کے اندر کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ پھر جب پاکستان میں پولیٹیکل چینج آئی، چینی اس کو دیکھنے لگ گئے، اور اس وقت تک رول اوور نہیں ہوا جب تک کہ پاکستان کے سروس چیفs نے انڈر دی لیڈرشپ آف دی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریلیشن شپ کو ری افرم نہیں کیا۔ لیکن چینیوں کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے، اگر اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کو یہ پتہ ہے کہ اپریل ہی کے مہینے میں پاکستان نے امریکہ کو یہ کنوے کیا کہ ہمارے چین کے ساتھ ہینس فورتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ اسٹریٹجک نہیں ہے، ہمارے تو ریلیشن شپ ہی چین کے ساتھ جو ہے وہ کمرشل نیچر کے ہیں۔ اب چین میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ سے اسٹریٹجک نیچر ریلیشن شپ ہیں، امریکہ میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے چین کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ کمرشل ہیں۔ تو دنیا جو ہے، جو ریئل پریکٹیکل ورلڈ ہے، وہ اس قسم کی کانٹرڈکشن اور اس قسم کی جعلی قسم کی جو PR ہے اور شومین شپ ہے، اس پہ نہیں چلتی۔ وہاں آپ کو سبسٹینٹیو حقیقتیں جو ہیں وہ آپ کو پریزنٹ جو ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں۔ چینی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ بھی بڑی بھرم ہے کہ ان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں اسے پاکستان کے ادارے اور پاکستان نہیں روک پایا، اور جو اس سال ہی میں کہ شروع میں کراچی یونیورسٹی کے اندر کنفیوشس جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے لوگوں کے اوپر حملہ ہوا، جس میں چائنیز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، مارے گئے، اس پہ بھی چینی جو ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ بٹ اوور آل چائنیز اس اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چینیوں کو پاکستان کی کسی پرٹیکولر حکومت کے ساتھ محبت ہے، وہ عمران خان ان کو بہت پسند تھے۔ چائنا کا ریلیشن شپ ہمیشہ اسٹیٹ کے ساتھ رہا ہے، اسٹیٹ کی ڈائریکشن کے ساتھ رہا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو اس ریلیشن شپ کے خالق تھے۔ 60s میں ان کی حکومت فال ہو گئی، 77 میں ختم ہوئی، جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا، تو چین پاکستان ریلیشن شپ پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور وہ سارے کنٹریز جو پاکستان کو امریکہ کا کلائنٹ اسٹیٹ سمجھتے رہے، ہندوستان، ایران اور رشیا، ان میں چین شامل نہیں تھا۔ چین نے کبھی پاکستان کے امریکہ کے ریلیشن شپ سے آبجیکٹ نہیں کیا۔ لیکن اس وقت چین کو پاکستان کے اندر جس قسم کی ایک چینج، اسٹریٹجک چینج نظر آ رہی ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی چائنیز خاصے پریشان جو ہیں نظر آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس دوسری صورتحال پہ، جو G20 کا سمٹ جو ہے وہ اگلے سال 2023 میں سری نگر میں ہوگا، مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہوگا۔ ہم تو لفظ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ جب بھی اس کا نقشہ غلط لگ جائے، جو انڈیا میں چونکہ پبلش ہوتے ہیں گوگل کو، چونکہ انہوں نے فورس کیا ہوا اپنی مرضی کے نقشے بنانے میں، تو ہمارے یہاں ہمیشہ صرف یہ کھپ پڑ جاتی ہے کہ وہ نقشہ ٹھیک نہیں لگایا جی، نقشہ ٹھیک نہیں لگایا آپ نے۔ کس قسم کی بیکار، ہذیانی، بچگانہ، سپرفیشل چیزوں پہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ ادھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو G20 کے اندر سارے یعنی امپورٹنٹ ویسٹرن مغربی ممالک تو ہیں ہی، دنیا کے امیر ترین ممالک، جو G20 کا سمٹ ہونے چلا ہے 2023 میں، اس میں چائنا، ٹرکی اور سعودی عرب بھی ہیں۔ سعودی عرب نے تو پہلے ہی کشمیر پہ تھوڑا سا کول آف کر لیا ہوا تھا گزشتہ 2-3 برسوں میں، لیکن چائنا اور ٹرکی تو ہمیں سپورٹ کرتے رہے کشمیر کے موقف کے اوپر۔ اب G20 کے سمٹ میں چین اور ٹرکی کی جو پریزنس ہے وہ کلیئرلی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے نقشے پہ ہمیں بحث کرنے کے بجائے حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وی ہیو لاسٹ دیٹ امپورٹنٹ اسٹریٹجک انیشیٹو، جو بھی ہماری اسٹریٹجک پوزیشن تھی وہ ہماری تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے، اب اس کا کچھ بھی نہیں بچا جس دن یہ سمٹ ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ میلی ماؤتھی قسم کی اسٹیٹمنٹس اس کے اوپر دے رہا ہے، اور کوئی ہماری اس پہ پوزیشن جو ہے وہ کسی قسم کی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا ویژن ہے جو فلاپ ہو گیا ہے، جو فیل ہو گیا ہے؟ کس کا ویژن ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کس کا ویژن تھا، کون اس ویژن کو ڈرائیو کر رہا تھا، کون اس ویژن کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور یہ ویژن کسی کا جو بالکل غلط، جو بالکل فیل ہو گیا، مطلب وہ اپنے ویژن کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں، کون ہے یہ؟ اور جس طرح سے ایکسٹرنل ویژن فیل ہو گیا، فلاپ ہو گیا، اسی طرح یہ جو انٹرنل ویژن ہے رجیم چینج کا، یہ بھی بالکل فلاپ ہے۔ یہ وہ برف کا وہ گھر ہے جو دھوپ کی اور سورج کی روشنی کے نیچے پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک اگر کسی کو خیال ہے کہ یہ پگھل نہیں رہا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ Now there are certain things which have to be understood۔ جس طرح سے کسی کا جسم اگر توانا نہ ہو، ہیلدی نہ ہو، اگر آپ کے ہارٹ، لنگس، کڈنیز، لیور ٹھیک فنکشن نہیں کر رہے، اسپیشلی ہارٹ، لنگ اور کڈنیز آپ کے فنکشن نہیں کر رہے، تو 100 میٹر یا 1000 میٹر کی ریس آپ دوڑ نہیں سکتا انسان۔ اسی طرح ایک ایسا ملک جس کی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، جہاں انسٹیٹیوشنل بیلنس نہ ہو، جہاں جس انسٹیٹیوشن کو اپنا کام کرنا ہے وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، دوسرا کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، تیسرا کوئی اور کام کرنا شروع کر دے، عدالتیں کچھ اور کرنا شروع کر دیں، پولیس کچھ اور کرنا شروع کر دے، سول سوسائٹی کچھ اور کرنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ ایسا کنٹری انٹرنیشنل ارینا کے اندر اپنے انٹرسٹ اور مفادات کو نہ تو ان کو ایڈوانس کر سکتا ہے، آرکیسٹریٹ نہیں کر سکتا، ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت کی حقیقت ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو جینون، میننگ فل، ٹرو ڈیموکریسی چاہیے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں۔ اس کنٹری کو فوری طور پر اس سال کے اندر فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ، شفاف، جینون الیکشنز چاہیے، تاکہ ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے ڈومیسٹک پالیٹکس میں، اکانومی میں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اندر۔ اور جو سارا ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے، یہ جو ہے ڈرامہ، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی میں پاکستان کی سلامتی ہے، اسی میں ہماری قومی سلامتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔